अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं नावल पढ़ रही हूँ ज़र्द मौसम बाय राहत जबीन। उसकी एपिसोड नंबर 14 है ये। वो अपनी मंगनी की तस्वीरें लेकर आई थी। ये तस्वीरें दोनों अतराफ़ की थीं। जब उसके घर वाले अफ़ान को अंगूठी पहनाने गए, अफ़ान के संजीदा चेहरे पर शरीर सी आंखें हर तस्वीर में नुमायाँ थीं। एमन ने न जाने कितनी बार उन तस्वीरों को देखा, जिसमें अफ़ान की कज़न्स भी मौजूद थीं, एक से एक हसीन और तरहदार लड़कियां। उनमें से अक्सर अफ़ान की तलबगार थीं। दुआ दो हमें, तुम्हें अपनी देवरानी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पापड़ हमने बेले हैं। मायरा ने फ़ख्र से कॉलर झाड़े थे। एमन कुछ और मगरूर हो गई। कुछ तो ऐसा है मुझ में जो उसकी नज़र सबको छोड़कर मुझ पर रुकी। आईने के सामने हर जाविये से अपना जायज़ा लेते हुए उसने कई बार सोचा था, जल्दी से शरबत बना कर लाओ। दादा अपने सामने तस्वीरें खोले बैठे थे। एमन उठकर किचन में चली आई। तभी ताहिर महमूद नहाकर गीले बालों में उंगलियां चलाता वहीं चला आया। एमी, एक कप चाय मिलेगी? वो किचन के दरवाजे में ज़रा की ज़रा रुका। ज़रूर, एमन ने चीनी जग में घोलते हुए कहा। अब तो ताहिर के साथ कज़न का रिश्ता भी था, इसलिए वो बेतकल्लुफ़ी से बात कर लेती थी। लेकिन ताहिर भाई, उसने ताहिर को जब से इस नए रिश्ते के हवाले से मुखातिब करना शुरू किया था, ताहिर को खासा नागवार गुजरता, मगर वो उसे टोक नहीं सकता था। आप ज़्यादा चाय मत पिया करें। तुम बनाना नहीं चाहती? पहले कभी इनकार किया है? एमन ने कुदरे नाराज़ी से ताहिर को देखा। ये खफा सा अंदाज ताहिर के दिल में खुब गया। वो आगे बढ़ा, फिर आहिस्तगी से एमन का गाल थपथपा कर बोला, पगली, खफा कितनी जल्दी हो जाती हो? आप बात ही ऐसी करते हैं। आपका हक है मुझ पर। सारे हकूक़ तो किसी दूसरे के नाम करने जा रही हो? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। जी? एमन कुछ समझी नहीं। एमी, तुम तो बहुत नाजुक सी हो। इससे ज़्यादा नाजुक तुम्हारे एहसासात हैं। इतने कोमल जज्बात रखने वाली लड़की के लिए इतना ही हसास लाइफ पार्टनर चाहिए था, जो तुम्हारे एहसासात का ख्याल रखता, तुम्हें संभाल कर सेंध सेंध कर रखने वाला लाइफ पार्टनर। एमन का चेहरा शर्म से सुर्ख सा हो गया। ताहिर महमूद ने हसरत से उसका चेहरा देखा, फिर पूछा, क्या फ़ान ऐसा ही है? मुझे क्या पता। वो रुख बदलकर फिर से शरबत की बोतल निकालने लगी। काश कि वो ऐसा हो। ताहिर ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, मगर उसकी बुड़बुड़ाहट एमन ने ज़रूर सुनी, तभी उलझकर उसे देखा। सर, आपको क्या लगता है? क्या? वो कैसे होंगे? उसे सर ताहिर की ज़ीरक निगाही मर्दम शनासी पर एतबार था। ताहिर ने बहुत गौर से फ़िरोज़ी कपड़ों में मलबूस एमन को देखा, फिर एक हल्की सी सांस खींची। मुझे लगता है एमी कि वो ऐसा नहीं है। एमन ने गर्दन मोड़कर ताहिर को देखा। वो शरबत बनाना भूल गई थी। फ़ौजी करख्त तबीयत के होते हैं। कोमल जज्बात और नाजुक एहसासात उनके नज़दीक कुछ मायने नहीं रखते, ना अपने ना दूसरों के। लेकिन मेरी दुआ है कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। मगर मैंने फ़ौजियों की बीवियों को अक्सर रोते हुए देखा है। लेकिन वो तो ऐसे नहीं है। मेरा मतलब है, बहुत हंसमुख और खुश मिजाज। एमन ने कमज़ोर सा दिफा करना चाहा। हाँ, ज़रूरी नहीं कि मेरी जजमेंट ठीक ही हो, अगरचे लोगों के बारे में मेरे अंदाज़े अक्सर ठीक ही निकलते हैं। अब चाय तो तुमने पिलानी नहीं, इसलिए मैं चलता हूँ। एमन ने उसे रोका भी नहीं, बस बेतवजही से शरबत बनाने लगी। ताहिर दादा के अकब में रुका, एक नज़र मेज़ पर फैली तस्वीरों को देखा, जिसे वो एक एक करके समेट रहे थे। ताहिर ने झुककर एक तस्वीर को चुटकी से उठाया। ये फ़ान का क्लोज़अप था। ताहिर ने लब भींच लिए, फिर तस्वीर को चुटकी से उड़ा दिया। तस्वीर मेज़ से परे जाकर गिरी। दादा ने घूर कर उसे देखना चाहा, मगर वो बिना बाल बनाए बाहर निकल गया। एमन ने शरबत का जग और ग्लास दादा के सामने रखा और तस्वीरें समेटकर लिफाफे में डाली। तभी निगाह की गिरफ्त में नीचे गिरी तस्वीर आ गई। एमन ने तस्वीर उठाकर बगौर देखा, गोया फ़ान का चेहरा पढ़ना चाहती हो। अच्छा लड़का लगता है। दादा ने तबसरा किया तो एमन ने तस्वीर लिफाफे में डाल दी। ज़रूरी तो नहीं कि जो अच्छे लगते हों वो वाकई अच्छे भी हों। तुम चेहरा शनासी में अनाड़ी हो। उन्होंने शरबत ग्लास में डाला और ग्लास उठाकर लबों से लगा लिया। इस चेहरे के बारे में आपका क्या ख्याल है? एमन ने लिफाफे की तरफ इशारा किया। तुम्हारे साथ मुखलिस रहेगा। कदर कदर भी करेगा मेरी? वो मोहब्बत कहना चाहती थी, मगर झिझक गई।
قدر انسان خود کرواتا ہے۔ نانا جان، آپ نے ممی کو معاف کیوں نہیں کیا؟ آپ کا دل کبھی ان کے لیے تڑپا نہیں؟ تم اس کے بارے میں بات مت کیا کرو۔ ان کا لہجہ درشت اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ لیکن کیوں؟ ایمن نے احتجاج کیا۔ وہ آپ کی بیٹی ہیں اور میری ماں ہے۔ میں ان کے بارے میں آپ سے بات نہیں کروں گی تو کس سے کروں گی؟ میں ان کے بارے میں سننا چاہتی ہوں، ان کی پسند، ناپسند، ان کی عادتیں۔ ایمن، میرے زخموں کو مت کرے دو۔ وہ میری اکلوتی بیٹی، لاڈلی اولاد، میرے اعتبار، میرے مان کو ٹھوکر میں اڑا کر چلی گئی۔ ایک غیر شخص اتنا اہم ہو گیا کہ باپ کی محبت، شفقت، قربانیاں، اس کی پرورش میں اٹھائی تکلیفیں سب رائیگاں گئیں۔ رائیگاں راتیں جو اس کی ماں کے مرنے کے بعد باہوں میں جھلاتے ہوئے کاٹی تھیں۔ رائیگاں دن اپنی نوکری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے نہلاتا، تیار کرنا، اسے اسکول چھوڑ کر آنا، اس کی ضدیں، اس کی من مانیاں، میں نے اپنی زندگی اس کے نام کر دی تھی۔ کر سکتا تھا، وقار الحسن کی طرح میں بھی دوسری شادی کر سکتا تھا، مگر نہیں کی۔ صرف اس کے لیے۔ اس نے مجھے کیا دیا؟ لہو رنگ آنکھوں میں غصہ، دکھ، اضطراب مترشح تھا۔ میں وقار الحسن کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میرے بغیر رہ سکتی ہو؟ فیصلہ کن شفاق لمحہ سامنے آن کھڑا ہوا۔ باپ کا مان، اس کا اعتبار کہتا تھا، وہ تمہاری بیٹی ہے، یہیں یہ سر جھکا دے گی۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر فیصلے کی سلیب ان کے اعتبار کے سینے میں گاڑ کر چلی گئی۔ وہ ساکت سے اس کے قدموں سے اڑتی دھول میں رولتے اپنے مان کو دیکھتے رہے۔ سارا، تم میرے لیے مر گئی۔ یہ آخری لفظ تھے جو ان کے لبوں سے بیٹی کے لیے نکلے۔ پھر کسی نے ان کے لبوں سے سارا کا نام نہ سنا۔ اس کی ساری نشانیاں جلا دیں، یادوں کو دفن کر دیا۔ مگر نہیں، نشانیاں جلا دینا آسان ہے، مگر یادوں کو دفن کرنا ناممکن۔ وہ ہمیشہ ان کے آس پاس رہی، اس کی خوشبو، باتوں کی آواز، قدموں کی چاپ، کتابوں کی صفحات سے لپٹا نرم انگلیوں کا لمس۔ وہ یہاں سے جا کر بھی نہیں گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے انہوں نے بیٹی کو کبھی یاد نہیں کیا۔ ان کے کمرے کی تنہائی گواہ تھی کہ وہ اسے کبھی بھولے ہی نہیں تھے۔ وہ ان سے زیادہ دور نہ تھی، اکثر آ جاتی، معافی مانگتی، قدموں کو تھام لیتی۔ وہ کٹھور بن کر ٹھکرا دیتے۔ وہ مایوسی کی چادر اوڑھے لوٹ جاتی تو بے چینی ان کے روم روم میں بس جاتی۔ پھر وہ اسے خط لکھتے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے سارا، تم گھر واپس آ جاؤ۔ ایسے خط جن پر کبھی کوئی ایڈریس نہ لکھا گیا۔ وہ خطوں میں معاف کرتے رہے، مگر زبان سے کبھی یہ چند الفاظ نہ کہہ سکے، یہاں تک کہ سارا دنیا سے ہی منہ موڑ گئی۔ وہ میرے لیے پہلے ہی مر گئی تھی۔ خدیجہ بھی پیغام دینے آئیں تو کس صفاقی سے کہہ دیا، مگر بند کمرے کی دیواروں سے ان کے بین سر ٹکراتے رہے۔ ان کی بوڑھی آنکھوں سے برستے آنسو رات کا دامن بھگو دیتے۔ یہ ضد تھی یا انا جس نے انہیں ہمیشہ اضطراب میں مبتلا رکھا؟ کاش میں اسے معاف کر دیتا۔ ایک پچھتاوا سا اندر چٹکیاں لیتا، دوسرے پل وہ شفاق لمحہ ان کے سامنے آن کھڑا ہوتا۔ جب انہوں نے سارا کو انتخاب کا حق دیا تو اس نے انہیں ٹھکرا کر وقار الحسن کو منتخب کیا تھا۔ وہ آج تک سمجھ نہ سکے کیا تھا اس شادی شدہ بچوں والے مرد میں کہ ان کی بیٹی اس طرح بھٹک گئی۔ وہ سارا کو کہاں ملا اور کیسے؟ وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ بس جب وہ سارا کا دعوے دار بن کر سامنے آیا، انہیں تو تب ہوش آیا تھا، مگر پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اور ایمن کہتی ہے، آپ نے وہ بریسلیٹ کیسے پہچانا؟ میں تو سارا کے ہر اس سوٹ کا رنگ بتا سکتا ہوں جو وہ یہاں پہن کر آتی تھی، اور یہ تو ہمیشہ اس کے بازو میں رہا کرتا تھا۔ ان کی طویل خاموشی سے ایمن جھنجھلا گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کوئی اپنی اولاد کے لیے اتنا شفاق ہو سکتا ہے۔ ایمن نے قدرے غصے سے کہا، پھر تصویروں والا لفافہ اٹھا کر بغیر خدا حافظ کہے گھر سے نکل گئی۔ تم سمجھ ہی نہیں سکتی کہ تم خود سارا کی جگہ سوچتی ہو۔ انہوں نے دوسرا گلاس لبوں سے لگا لیا، اندر آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ پگلی کہتی ہے اسے معاف کر دوں، اتنا نہیں جانتی، اگر اسے معاف نہ کر چکا ہوتا تو کیا اس کی اولاد کو یوں گلے سے لگاتا؟ موبائل کی میسج ٹون سے ایمن کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو اس کی سماعتوں سے کھڑکی پر دستک دیتی بارش کی آواز آئی۔ او بارش! بارش اور تاریک رات اسے آج بھی خوفزدہ کر دیتی تھی۔ اس نے تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر بغیر نمبر دیکھے میسج کھولا۔ کھڑکی کھول کر باہر دیکھو، موسم میرے دل کی باتیں تم سے کہنے آیا ہے۔ ایمن کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ عفان نے ایک دو بار فون کیا تھا، ہمیشہ ہنسی مذاق میں بات ٹل جاتی۔ وہ عفان کی طرف سے بھرپور اظہار محبت کی منتظر تھی جو ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا۔
ایک انگڑائی لے کر وہ اٹھی اور نہ جانے کس جذبے کے تحت کھڑکی کھول دی۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش اندر آئی اور اسے بھگو گئی۔ ایمن پھریری سی لے کر پیچھے ہٹی۔ اونچے لمبے درخت ہواؤں کی شوریدہ سری کے آگے جھکے جا رہے تھے۔ رات اپنی تمام تر ہولناکی کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ ایمن نے کوشش کی کہ یہ ہولناکی اس پر اثر انداز نہ ہو۔ کچھ دیر ڈٹی رہی، پھر اس نے تیزی سے کھڑکی بند کی اور بستر میں دبک گئی۔ وہ اچھی خاصی بھیگ گئی تھی، اس لیے ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ یوں بھی موسم بدل رہا تھا۔ کیا میرے اندر کا موسم بھی؟ بے اختیار جی چاہا وہ عفان سے بات کرے۔ وہ جاگ رہا تھا اور اس کے لیے جاگ رہا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے نمبر ملایا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر بند کرنے کو تھی جب اس کی نیم خوابیدہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ایمن کی آواز خود بخود مدھم ہو گئی۔ کون؟ ایمن؟ عفان نے چونک کر پوچھا، گویا اس نے بھی نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی تھی۔ جی میں۔ ایمن کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ خیریت اس وقت؟ ایمن شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ چڑ سی گئی۔ کس قدر بن رہا تھا۔ آپ کا میسج ملا تھا اس لیے کال کی ہے۔ میرا میسج رات کے 2 بجے؟ وہ حد درجے حیران ہوا۔ اوہ اللہ کی بندی، یہ وقت شریف انسانوں کے سونے کا ہے۔ اچھے بچوں کی طرح سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ غم و غصے سے ایمن کا وجود کانپ گیا۔ اس نے تیزی سے کال منقطع کر دی۔ کیا سمجھتا ہے خود کو ایڈیٹ؟ میں مری جا رہی ہوں اس سے بات کرنے کے لیے۔ جان بوجھ کر ستاتا ہے، اپنی ویلیو بنانے کے لیے۔ میں بھی اب اس سے بات نہیں کروں گی۔ کچھ دیر کھولتے رہنے کے بعد اس نے میسج دوبارہ کھولا اور ساتھ ہی نمبر دیکھا تو بری طرح چونک گئی۔ نمبر انجانا تھا۔ اس کے موبائل پر صرف ایک ہی نمبر سے کال آتی تھی اور وہ نمبر عفان کا تھا۔ ایمن کے ذہن میں دور دور تک نہ تھا کہ اس نے یہ نمبر کسی اور کو بھی دے رکھا تھا۔ باقی تمام رات یوں ہی کھولتے سلگتے ہوئے گزری۔ اگلے دن عفان کا فون آیا بھی تو ایمن نے ریسیو نہیں کیا، بلکہ بار بار کال کرنے پر موبائل آف کر دیا۔ منگنی کے فوراً بعد ایمن کی طرف سے یہ باقاعدہ ناراضگی کا اظہار تھا۔ تم کچھ پریشان ہو؟ ایمن نے بے حد حیرت سے طاہر کو دیکھا، پھر ٹرے سامنے رکھ دی جس میں چائے کے ساتھ فرینچ فرائز اور کیچپ تھا۔ اب وہ اکثر طاہر کی خاطر تواضع اسی طرح کرتی تھی۔ طاہر کی طرف ایمن کا یہ جھکاؤ اور التفات مہرالنساء کے لیے خاصے اچنبھے کا باعث تھا، مگر وہ چپ تھیں۔ پریشان تو نہیں ہوں، ابھی مومل اور برجیس کے آنے میں دیر تھی اس لیے وہ بیٹھ گئی۔ لیکن الجھی ہوئی ضرور ہو۔ ہاں، ایمن نے اعتراض کیا۔ کیا اس کا تعلق عفان سے ہے؟ طاہر نے تکا لگایا تھا جو ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ایمن نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ طاہر محض مسکرا دیا۔ طاہر بھائی، آپ کو ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے؟ ایمن متاثر سی ہو کر پوچھنے لگی۔ ایمن بی بی، جو لوگ دل سے قریب ہوتے ہیں ان کی الجھنیں بنا کہے سمجھ آ جاتی ہیں۔ جہاں کہنا پڑے وہ دل کا رشتہ تو نہ ہوا۔ طاہر کا لہجہ سنجیدہ مگر معنی خیز سا تھا۔ ایمن چپ سی ہو گئی۔ ہلکی سی تلخ سوچ نے ذہن کے کونے سے سر اٹھایا۔ کیا عفان کا میرے ساتھ دل کا رشتہ ہے؟ جواب مبہم تھا، اس لیے گھبرا کر بول اٹھی۔ اس نے مجھے خود پسند کیا ہے۔ طاہر نے اطمینان سے چائے کا گھونٹ بھرا، پھر سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ پسندیدگی اور محبت میں فرق ہوتا ہے ایمن۔ اس نے تم سے محبت کا اظہار تو نہیں کیا، بس دیکھا، پسند کیا اور رشتہ بھیج دیا۔ اتنی جلدی کیے جانے والے فیصلے پائیدار نہیں ہوتے۔ کل کو اس کی پسندیدگی کا معیار بدل جائے تو پھر؟ وہ جانتا تھا ایمن اس کی بات پر اعتبار کرتی ہے، اس کے کہے گئے ایک حرف پر یقین رکھتی ہے۔ نئے رشتے نے ایمن کے یقین کو کچھ اور پختہ کر دیا تھا۔ مائرہ کہتی ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایمن کے لہجے میں ڈولتا ہوا یقین تھا۔ مائرہ اور تمہاری ایج میں کتنا فرق ہے؟ طاہر نے عجیب سے سوال کیا تھا۔ وہ میری ہم عمر ہے۔ تو ایمی، تم دونوں عمر کے اس حصے میں ہو جہاں ہر چمکتی چیز سونا لگتی ہے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، اتنے لوگوں سے تم ساری زندگی نہیں ملی ہوگی جتنے لوگوں سے میں روز ملتا ہوں۔ چہرہ دیکھ کر دل کا حال بتا سکتا ہوں کہ نہیں؟ ایمن نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر کچھ مایوسی سے پوچھنے لگی۔ طاہر بھائی، آپ کو لگتا ہے میں نے یہ منگنی کر کے غلطی کی؟ تم نے نہیں، عفان نے۔ اسے پہلے اپنے جذبوں کی گہرائی کو سمجھنا چاہیے تھا۔ ایمن چپ سی ہو کر نچلا لب دہنتوں تلے چبانے لگی۔ بری بات۔ طاہر نے مخصوص انداز میں سر تھپتھپا کر پیار بھرے لہجے میں سرزنش کی۔ تم تو اتنی اچھی، اتنی پیاری لڑکی ہو کہ عفان ضرور تم سے محبت کرنے لگے گا۔
تمہیں کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا نصیب تم بننے جا رہی ہو۔ کیا ہوا جو ابھی اسے اپنی خوش نصیبی کا احساس نہیں؟ تم نا امید مت ہو، آخر پسندیدگی محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس آخری بات سے ایمن کو حوصلہ ہوا۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ ایمن نے بتا دیا۔ چھ تم جیسی لڑکی اور ایسی ناقدری۔ طاہر کا تعصب بھرا لہجہ ایمن کے دل میں گھب گیا تو کھڑی ہو گئی۔ میں دیکھتی ہوں کہاں رہ گئی ہیں دونوں۔ طاہر کا کام ہو گیا تھا اس لیے آرام سے فرینچ فرائز کھانے لگا۔ میرونسا لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ایمی، کیا تم نے بھی ٹیوشن شروع کر دی ہے؟ نہیں تو۔ ایمن ان کا طنز سمجھی نہیں۔ تو دکھ سکھ شیئر کرنے کے لیے یہی ماسٹر ملا ہے؟ ایمن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ صرف ماسٹر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرونسا مبہم سا مسکرائیں۔ وہ میرے، ایمن کزن کہتے کہتے رک گئی۔ نانا کی نصیحت یاد آ گئی تھی۔ کیا؟ وہ تمہارے کیا؟ ایمن انہیں کھا جانے والی نظروں سے گھورتی اندر چلی گئی۔ میرونسا کے ذہن میں ایمن کا ادھورا جملہ اٹک سا گیا۔ کون سا رشتہ بنا لیا ہے ایمن نے طاہر کے ساتھ؟ میرونسا کو بے چینی سی لاحق ہو گئی۔ مومو اور جوجو ٹیوشن پڑھنے لگیں تو وہ کتاب لے کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جہاں طاہر کو حیرت ہوئی وہیں مومو اور جوجو نے ایک دوسرے سے نظروں ہی نظروں میں سوال کیا، پھر سر جھکا کر پڑھنے لگیں۔ طاہر محمود نے بھی ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے پڑھانے پر زور دیا۔ میرونسا طاہر محمود کا جائزہ لینے لگیں۔ انہیں تسلیم کرنا پڑا وہ جاذب نظر پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس سے بڑھ کر طاہر کا سنجیدہ اور پر اثر لہجہ۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مثالوں کے ساتھ بہت گہرائی میں جا کر سمجھاتا تھا۔ میرونسا نے دوسری نگاہ بیٹیوں پر ڈالی تو بے چین سی ہو گئی۔ نوخیز منہ بند کلیاں جو کھلنے کو بےتاب تھیں۔ انہوں نے پھر طاہر کو دیکھا۔ وہ سمجھ نہ سکی ایمن کی بے تکلفی طاہر کے ساتھ کس حد تک ہے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں الجھی رہیں یہاں تک کہ طاہر پڑھا کر خدا حافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ بڑھیا سر پر ہی سوار ہو گئی تھی۔ زیر لب بربراتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں اترا، سرخ روش عبور کر کے گیٹ تک پہنچا تو دوسری طرف کوریئر والا آ کھڑا ہوا۔ جی؟ مس ایمن وقار الحسن کے لیے ہے۔ بہت کھلے سرخ گلابوں کا گلدستہ اور کارڈ طاہر نے وصول کیا۔ وہیں کھڑے کھڑے کارڈ کھولا۔ عفان کی طرف سے معذرتی کارڈ تھا۔ طاہر کو اس مننے سے کارڈ کو پرزے پرزے کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ گلدستہ ہاتھ میں لیے زیر لب گنگناتا وہ اپنے گھر کے رستے پر چل دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی اور کا رستہ کھوٹا کر رہا ہے۔ اس رات ایمن کو نیند نہیں آئی۔ طاہر کی باتیں بار بار ذہن میں گونجتی تھیں۔ موبائل آف ہی تھا۔ ایک بار ریسیو کر لیتی تو یہ طویل رات مختصر ہو سکتی تھی، مگر کبھی کبھی ہم خود اپنے مقدر میں رات لکھ لیتے ہیں۔ یہی ایمن کر رہی تھی۔ وہ ٹیوشن سے واپس آئی تو مائرہ میرونسا کے ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ سامنے چائے کے ساتھ کئی لوازمات رکھے تھے۔ منگنی کے بعد سے میرونسا مائرہ کی اس طرح آؤ بھگت کرتی تھی۔ تم کب آئی؟ بہت دیر ہوئی، کھا پی ہضم کر کے دوبارہ چائے بھی پی چکی۔ تمہاری ٹیوشن تو کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے۔ کیا ٹاپ کرنے کا ارادہ ہے؟ مائرہ کا موڈ بتا رہا تھا میرونسا کے ساتھ اس کی گفتگو خاصی دلچسپ رہی ہے۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم آ رہی ہو تو جلدی آ جاتی۔ ایمن کچھ سنجیدہ سی تھی۔ تمہارے لیے کھانا نکال دوں ایمن؟ میرونسا کھڑی ہو گئی۔ نہیں، تھوڑی دیر بعد لے لوں گی، ایمن نے کہا، پھر ہاتھ میں پکڑی کتابیں ایک طرف ڈال دیں جس میں سب سے اوپر بانو قدسیہ کی راجہ گیت تھی۔ ارے تم یہ سب پڑھنے لگی ہو؟ کیوں؟ مجھے لٹریچر پڑھنا منع ہے؟ وہ تھکے تھکے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ رضوان کو بھی بہت شوق ہے، میرے تو سر پر سے ہی گزر جاتی ہے یہ موٹی موٹی کتابیں۔ ایمن نے تبصرہ نہیں کیا، چکن رول اٹھا کر کھانے لگی۔ تمہاری ممی کے ہاتھ میں ذائقہ ہے، بندہ ہاتھ روک ہی نہیں سکتا۔ تم آج بنا بتائے کیسے چلی آئی؟ ایمی، مائرہ نے قدرے خفگی سے اسے دیکھا، اتنے روکھے انداز میں کیوں بات کر رہی ہو؟ ایسی بات نہیں، تم ہمیشہ فون کر کے آتی ہو اس لیے پوچھ لیا۔ چلو تمہارے کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ مائرہ کھڑی ہو گئی تو ایمن نے چکن رول کی پلیٹ اور املی کی چٹنی والی پیالی اٹھا لی۔ دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا اس لیے بھوک عروج پر تھی۔ تم عفان سے ناراض ہو؟ کمرے میں آتے ہی مائرہ نے پہلا سوال یہی کیا۔ میں کیوں اس سے ناراض ہونے لگی؟ ایمن قدرے تنک کر بولی۔ ناراض ہونے کے لیے کسی تعلق واسطے کا ہونا ضروری ہے۔ بہت خوب، گویا تم دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور یہ، اسے کیا نام دو گی؟ مائرہ نے اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ شاید وقتی پسندیدگی۔ مائرہ نے بہت حیرت سے اسے دیکھا، پھر تشویش سے پوچھنے لگی، ایمی،
کیا تم دونوں کے درمیان جھگڑا زیادہ ہوا ہے؟ ہمارے درمیان جھگڑا ہوا ہی نہیں۔ اس نے دوسرا رول ہاتھ میں لیا، مگر اب بھوک مر سی گئی تھی۔ تم نے بہت عجیب بات کی ہے۔ وقتی پسندیدگی بہت سے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کوئی منگنی نہیں کرواتا۔ ایسے فیصلے سوچ سمجھ کر ہوتے ہیں۔ پھر تم صرف عفان کی چوائس نہیں ہو، پھوپھو نے بہت سوچ کر تمہارا انتخاب کیا ہے۔ شاید تم لوگوں کے فورس کرنے پر۔ وہ بدگمان تھی۔ اس کی ذات کی سب سے بڑی خامی یہی تھی کہ وہ بدگمان جلدی ہو جاتی تھی۔ ہم نے صرف راہ ہموار کی تھی۔ کیا غلط کیا؟ مجھے نہیں پتا۔ ایمن نے سر جھٹکا۔ پاگل، مائرہ ہنس دی۔ عفان کا فون آیا تھا، بیچارہ سخت پریشان ہے۔ یار، اس کا قصور اتنا بڑا تو نہیں۔ وہ نیند کے معاملے میں ایسا ہی ہے۔ پھر ان فوجیوں کی روٹین لائف کتنی ٹف ہوتی ہے۔ پھر وہ تم سے معذرت کر تو رہا ہے۔ مجھے ضرورت نہیں اس کی معذرت کی۔ ایمن نے منہ پھلایا، دل پھر بہل گیا تھا۔ ایمن کی ناراضی عفان کے لیے معنی رکھتی تھی، تبھی تو اس نے مائرہ کو بھیجا۔ او ہو، یہ ادائیں بیچارہ عفان دیکھ لے تو دل تھام کر رہ جائے۔ خواہ مخواہ بناتی رہا کرو۔ ایمن کے غصے کا گراف ذرا نیچے آیا۔ سچ کہتی ہوں، انہی اداؤں سے میرے بھائی کو قابو کیا تھا۔ وہ جو کہتا تھا میں کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا، کھڑے کھڑے گھائل ہو گیا۔ تمہارے بھائی کو محبت کرنا آتی ہی نہیں۔ ایمن نے چڑھ کر اسے ساری بات بتائی۔ مائرہ ہنستی چلی گئی۔ اب وہ رضوان کی طرح ڈائلاگ بازی نہیں کر سکتا تو بیچارہ کیا کرے؟ اتنا بھی بیچارہ نہیں ہے۔ اب ختم بھی کرو۔ اس نے بار بار کال کی، معذرت کا کارڈ بھیجا، پھول بھیجے۔ اب اور کیا کرے؟ جھوٹا، فریبی۔ ارے ارے، کدھر ہے کارڈ؟ کہاں ہے پھول؟ کل کورئر کے ذریعے بھجوائے اور یہاں وصول بھی کیے گئے۔ مائرہ، مجھے کوئی کارڈ، کوئی پھول نہیں ملے۔ ایمن نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے بھجوائے ہیں، عفان نے مجھے خود بتایا ہے، اور وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ مائرہ نے زور دے کر کہا تو ایمن خاموش سی ہو گئی۔ ایمی، پھول کہاں گئے؟ ایمن چپ چاپ سے دیکھتی رہی، پھر پھیکی سی مسکراہٹ ایمن کے لبوں پر پھیلی۔ جہاں جانے چاہیے تھے۔ مطلب؟ مائرہ نے ٹھٹک کر پوچھا۔ میرونسا بیگم اپنے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہیں، ایمن نے وثوق کے ساتھ کہا۔ مائرہ چاہنے کے باوجود اس کی بات کو جھٹلا نہ سکی۔ 9، تمہاری لکھائی بہت خوبصورت ہے۔ فوارے کے پانی سے گرتے موتی اپنی ہتھیلی پر سجاتے سجاتے مومو نے ذرا جھک کر دیکھا۔ 9 اپنی ڈائری کھولے کتاب سے کوئی نظم نقل کر رہی تھی۔ مارکر کلر سے سجی ڈائری بےحد خوبصورت اشعار اور نظموں سے بھری ہوئی تھی۔ میرے آدرش، یہ ڈائری کا عنوان تھا۔ یہ آدرش کون ہے؟ مومو نے بےحد اشتیاق سے دریافت کیا۔ میرے ہونے والے فیونسی۔ 9 ہنس دی۔ مومو کی اردو کمزور تھی، یہ 9 اچھی طرح جانتی تھی، اور وہی ہوا۔ وہ 9 کا مذاق سمجھے بغیر اچھل پڑی۔ تمہاری منگنی ہونے والی ہے؟ ہو بھی سکتی ہے۔ 9 نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اگر روشن مان جائے تو؟ ارے، تو پھر آدرش کا کیا ہوگا؟ مومو نے تشویش سے دریافت کیا۔ اسے بھی کوئی سپنا مل جائے گی۔ 9 نے بمشکل ہنسی ضبط کی۔ روشن مان جائے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد مومو نے دریافت کیا۔ وہ تو مان جائے گا، مگر اس کی بیوی نہیں مانے گی۔ بیوی؟ مومو لڑک کر فوارے کی دیوار سے نیچے ہوئی۔ روشن شادی شدہ ہے؟ حیرت سے پھیلی آنکھیں 9 کے مطمئن چہرے پر جمی تھیں۔ آج اس نے بال باندھے تھے، مگر چھوٹی چھوٹی گھنگریالی لٹیں گول چہرے کے اطراف میں بکھری تھیں۔ پتلے ہونٹوں پر لپسٹک اور سنہری آنکھوں میں کاجل کا اضافہ تھا۔ ہاں 9؟ مومو ابھی تک شوق میں تھی۔ مومو، مجھے آج کالج سے باہر جانا ہے۔ 9 نے ڈائری بند کر کے بیگ میں ڈالی اور گیٹ کی طرف نگاہ دوڑائی۔ تیسرا پیریڈ تھا، تقریباً تمامی کلاسز ہو رہی تھیں۔ خالی گراؤنڈ میں ان جیسی اکا دکا لڑکیاں تھیں جو کلاس بنک کر کے بیٹھی ہوئی تھیں۔ کیوں؟ ضروری کام ہے۔ کیسا کام؟ سوری، اٹس پرسنل، 9 نے رکھائی سے کہا۔ مومو کا چہرہ اتر گیا۔ وہ خود کو 9 کی بیسٹ فرینڈ کہتی تھی، کیونکہ سب کو چھوڑ کر 9 اس کے ساتھ اپنے پرسنلز شیئر کرتی۔ اب یہ نہ جانے کون سا پرسنل تھا جو وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر 9 نے بتایا۔ اوہ، انہیں کیا ہوا؟ مومو سب بھول بھال کر تشویش کا شکار ہو گئی۔ ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ ہاسپٹل میں ہیں؟ تقریباً، 9 نے مبہم سا کہا۔ مطلب؟ مومو کچھ سمجھی نہیں۔ آج ہاسپٹلائز ہوں گی۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ پرنسپل سے اجازت لے لو۔ خواہ مخواہ وکیلوں کی طرح جرا کریں گی۔ دونوں گیٹ کی سمت چل دیں۔ وہی ہوا۔
गेट कीपर ने बगैर प्रिंसिपल की इजाज़त के गेट खोलने से इनकार कर दिया। उन्हें वापस आना पड़ा। तुम प्रिंसिपल से इजाज़त ले लो, तुम्हारे पास सॉलिड रीज़न है, मोमो ने समझाना चाहा। मेरे साथ आओ। पूरा कॉलेज अबूर करके वो पिछली सिमत निकल आई। तवील प्लेग्राउंड के दूसरी तरफ बहुत छोटी चार दीवारी थी। नाइन जैसी दुबली पतली लड़की के लिए उसे अबूर करना ज़्यादा मुश्किल ना था। नाइन, तुम पागल तो नहीं हो? मोमो उसका इरादा भांप कर बौखला गई। खुदा हाफिज़, कल मुलाकात होगी। उसने आराम से टूटे हुए दरख्त के तने पर पाँव रखा और एक ही जंप में दूसरी तरफ। नाइन, मोमो बौखला कर आगे बढ़ी ताकि उसे पुकार सके। तभी अकब से उठती गरजदार आवाज़ ने उसे सर तपा लड़जा कर रख दिया। ओए रुको! वो अपनी जगह मुंजमद सी हो गई। नाना जान, जल्दी आए ना। ईमन की बार बार पुकार पर वो कमरे से बरामद हुए। वो दस्तरख्वान बिछाए उनकी मुंतज़िर थी। दस्तरख्वान पर बिरयानी, सलाद, रायता और पुदीने की सब्ज़ चटनी मौजूद थी। ईमन ने आज कॉलेज से छुट्टी की थी, इसलिए सुबह ही आ गई। बतूल के सर पर खड़े होकर सफाई करवाई, किचन से फालतू सामान निकलवाया। उनके लाख चीखने पर सब कुछ रद्दी वाले के हवाले कर दिया। दोपहर में खाना भी खुद ही बनाया। सब कुछ ठंडा हो रहा है। लड़की, एक तो तुमने मेरा इतना खर्चा करवा दिया, उस पर रोब भी जमाती हो। उनके लहजे में सरासर मसनूई गुस्सा था। हाँ, बतूल जो गंदा संदा पका दे वो तो शौक से खा लिया जाता है। मैंने कुछ ढंग का पका दिया तो आपको खर्चा याद आ गया। वो नरूठेपन से बोली। तुम्हें देखकर तो यूं लगता है जैसे मेरी बेटी एक आध दिन के लिए ससुराल से घर आई है। वो हंस दिए। बेटी जब ससुराल से आती थी तो आप तो उसे लिफ्ट भी नहीं करवाते थे। तुमने दस्तरख्वान बिछा दिया। उन्होंने गोया एमन की बात सुनी ही नहीं। अब मैं कैसे खाऊंगा? आपको मैं ऊपर ही सर्व कर दूंगी। ये तो मेरे और ताहिर भाई के लिए है। उस गधे का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं। दादा का हल्क तक कड़वा हो गया। अभी सुबह ही तो उनकी ताहिर के साथ तल्ख कलामी हुई थी और ताहिर के साथ तल्ख कलामी के लिए किसी बड़ी वजह की ज़रूरत नहीं थी। नाना जान, आप दोनों आपस में इतना लड़ते क्यों हैं? एमन ने छोटी मेज़ उनकी चेयर के सामने रखी। वो एक खुदगर्ज और लालची इंसान है। नहीं, एमन ने फ़ौरन ही इनकार किया। वो अच्छे इंसान हैं। हाँ हाँ हाँ, आज का लतीफ़ा, ताहिर अच्छा इंसान है। नाना जान, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, इसलिए खामोशी से बिरयानी खाओ। एमन इस बात पर अच्छी खासी बहस कर सकती थी मगर खामोश हो गई। जब तक ताहिर आया वो लोग खाना खा चुके थे। एमन को हल्की सी शर्मिंदगी ने घेर लिया। अगरचे ताहिर ने कुछ भी नहीं कहा था, बस खामोशी से कमरे में चला गया। शक्ल ही से कुछ परेशान और टेंस लग रहा था। मैं ताहिर भाई को खाना दे आऊँ? खुद ही निकाल लेगा, उन्होंने रुखाई से कहा, फिर ज़रा सा मुस्कुराए। मुद्दत के बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है, तुम्हारे हाथ में जायका है। इस बात पर फिर हो जाए कोई इनाम। एमन ने शौकी से हाथ फैलाया। वो शजदर से रह गए। ये अदा तो सारा की थी। निकाले भी? एमन ने उनकी कैफियत से बेखबर इसरार किया। उन्होंने जेब में हाथ डाला, 100 का नोट निकाल कर एमन की हथेली पर रख दिया। एमन ने मुट्ठी बंद कर ली। उसकी आंखें झलमला गईं। कितना तरसी थी वो इन चाहतों और मोहब्बतों के मुजाहरे के लिए। मोमो और जोजो के मामू, नानी, दीगर रिश्तेदार ईद शब बरात पर उन्हें याद रखते थे। फ़ोन करते, मसरूफ़ियत ना भी इजाज़त देती, तब भी कोई ना कोई साल में एक आध बार मिलने चले आता। वो खुद को किस कदर तही दामा महसूस करती, किस कदर महरूम गरीब, जिसका दामन हर किस्म के रिश्ते से खाली था। एक नाना के रिश्ते ने उसके अंदर का खालीपन भर दिया था। आज वो 100 का नोट हाथ में लिए नाना को देख रही थी और खुद खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी। अब आप आराम करें नाना जान। वो अपनी फीलिंग्स का इजहार ना कर सकी तो ये कह दिया। नाना के जाने के बाद वो मुंतज़िर रही कि ताहिर खाना मांगेगा, मगर वो कमरे में बंद हो गया था। नाना के कहने के बावजूद उससे रहा ना गया तो ट्रे सजाकर दरवाज़ा खटखटा बैठी। आ जाओ। वो कमरे में गई तो ताहिर पलंग पर चित लेटा पसीना पसीना हो रहा था। कमरे का पंखा बंद था। अभी सर्दियाँ दूर हैं ताहिर भाई। एमन ने ट्रे एक तरफ रखी और पंखा चला दिया। वो उठकर बैठ गया और तल्खी से गोया हुआ। दादा को बिजली का ज़िया सताता है। फिर भी एमन मज़ीद कुछ ना कह सकी। खाना खा लें? शुक्रिया, लगता है आज कुछ खास बनाया है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया, फिर नहाने चला गया। वापस आया तो एमन वहीं बैठी थी। ताहिर ने ट्रे अपनी तरफ खींची, फिर पहला नवाला लेते ही बेख्तियार बोला, वाह मज़ेदार। एमन चुप रही। वो ताहिर से कुछ कहना चाहती थी मगर कुछ कह ना सकी, यहाँ तक कि उसने प्लेट खाली कर दी। एमन ने बर्तन समेटे और खड़ी हो गई। एमन, तुम्हारी अफान से सुलह हो गई? जी।
ایمن نے یوں ہی کہہ دیا، حالانکہ بکے بھجوانے کے بعد عفان نے اسے فون نہیں کیا تھا۔ میں نے تمہیں منگنی کا گفٹ نہیں دیا۔ طاہر نے بغور اس کا کترایا ہوا انداز دیکھا۔ ابھی تک ادھار تھا۔ وہ اٹھ کر الماری تک گیا، الماری کھول کر ایک چھوٹا سا گفٹ پیک نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ لو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ طاہر نے زور دے کر کہا تو ایمن نے گفٹ تھام لیا۔ تھینک یو سر۔ باہر آ کر اس نے برتن کچن میں رکھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ گفٹ گھر جا کر کھولے گی، مگر صبر نہ ہوا تو وہیں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر کھولنے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑکنے لگا۔ ریپر کھلنے پر جو گفٹ سامنے آیا، ایمن کی آنکھیں جلملا گئیں۔ طویل خاموشی ڈاکٹر شہروز اور ایمن کے درمیان میز پر بکھر گئی تو ڈاکٹر شہروز ہلکا سا کھنکھارے۔ ایمی، انہوں نے پکارا تو وہ چونک گئی۔ وہ گفٹ کیا تھا؟ آپ نہیں جانتے؟ ایمن نے اپنی مضطرب آنکھوں سے انہیں دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ تمہاری ممی کا بریسلٹ؟ جی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ چلتی ہوں۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ حسب معمول ڈاکٹر شہروز نے اسے ایک مہربان مسکراہٹ کے ساتھ خدا حافظ کہا۔ ایمن کے جانے کے بعد انہوں نے ڈائری کھولی اور تیزی سے نوٹس لینے لگے۔ نوٹنگم کی دھند سے لبریز بھید بھری رات، جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا، وہ رابن ہوڈ کاسل کے قریب ڈھلوان پتھریلی گلی میں وہ پنجابی گیت گاتا جا رہا تھا۔ دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں تھا، وہ صرف خوش تھا۔ یہ خوشی اسے ہمیشہ احمد علی اور فاطمہ کے چھوٹے سے گھر میں ملتی، جہاں وہ اکثر جانے لگا تھا۔ واپسی پر اتنا ہی ہلکا پھلکا اور خوشباش ہوتا، حالانکہ وہ اتنے دنوں میں بھی سمجھ نہ سکا کہ سیاہ رنگت اور موٹے ہونٹوں والے نو مسلم افریقی میں ایسا کیا تھا کہ وہ بے اختیار اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ حالانکہ شروع میں وہ احمد علی سے کس قدر چڑ گیا تھا۔ اپنے بلکہ کیتھی کے اپارٹمنٹ تک کا سفر اس نے یوں ہی گنگناتے ہوئے طے کیا۔ یہ سر خوشی کے احساس اس کے ساتھ اپارٹمنٹ کے اندر تک گیا اور وہیں اورن چھو ہو گیا جب اس نے کیتھی کو شب خوابی کے ناکافی لباس میں صوفے پر خاصے بیہودہ انداز میں نیم دراز دیکھا۔ شامیر کو احساس ہوا کیتھی نے یہ انداز بطور خاص اس کے لیے اختیار کیا ہے۔ ہائے شامیر، کیتھی نے ڈرنک والا ہاتھ بلند کیا۔ ہائے، شامیر نے حد الامکان اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور کوٹ اتار کر لٹکانے لگا۔ تم بہت دیر سے واپس آئے؟ وہ سیدھا کچن میں گھس گیا۔ اپنے لیے کافی بنا کر آیا تو وہ دوسرا گلاس بنا رہی تھی۔ کہاں گم رہتے ہو ڈارلنگ؟ کیتھی نے اپنے قریب جگہ خالی کی، مگر وہ کھڑکی کے قریب صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ کیتھی بدمزہ ہو گئی۔ تمہاری ڈاک آئی ہے۔ میری؟ وہ کافی کا گھونٹ بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ کیتھی نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ شامیر کو یاد نہ تھا کہ زندگی میں کبھی کسی نے اسے خط لکھا ہو، مگر ٹیبل پر پاکستان سے آیا لفافہ رکھا تھا۔ پاکستان؟ پاکستان کی مہر دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ مگ ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے لفافہ اٹھایا، اس پر لگے ٹکٹ کو غور سے دیکھا، پھر لفافہ کھولنے لگا۔ لفافہ کھولتی انگلیوں میں ارتعاش تھا۔ اس نے اندر موجود کاغذ کھینچا، پھر بے تابی سے خط بھیجنے والے کے نام کو پڑھا۔ اسے ایک بار پھر شدید دھچکا لگا۔ کیتھی نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا تھا، مگر اس کی نظریں شامیر کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یہ پہلا خط تھا جو اس پورے عرصے کے دوران شامیر کے نام آیا تھا۔ شامیر نے اپنی انگلیوں کی پوروں پر اتری کپکپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے دوبارہ سے خط کی تحریر پر نظریں جما دیں۔ وقت کا سیل رواں اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جا رہا ہے۔ اس سے قبل کہ تمہارے ہاتھ میں خس و خاشاک کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہے، لوٹ آؤ۔ کچھ لوگ شدت سے تمہیں دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ ان دعاؤں کی مہک تمہیں محسوس نہیں ہوتی؟ دریائے ٹرنیٹ کے گدلے مٹیالے پانیوں پر اس کی نگاہیں بہت دور تک جاتی گئیں، وہاں تک جہاں تک وہ جانا بھی نہ چاہتا تھا۔ وہ خط اس کے ہاتھ میں چرمر دبا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا اور اس کے سامنے ٹرنیٹ کے پانیوں پر بوسیدہ یادیں، پرانی بوسیدہ۔ مجھے آوارگی راس آ گئی ہے، کبھی اس نے بہت لاپرواہی سے کہا تھا، لیکن آج اس کے قدم واپسی کے سفر کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ اسے اپنے گھر کا کھلا سا آنگن یاد آنے لگا۔ اپنا گھر۔ اس کی آنکھیں یک بیک پانیوں سے بھر گئیں۔ اگر میں گھر لوٹ جاؤں تو کون کون میرا منتظر ہوگا؟ شامیر نے انگلیوں پر گننا چاہا۔ وہ لاشعوری طور پر ایک ہی نام گن رہا تھا، وہ ایک نام جسے وہ بیک وقت محبت و نفرت کے رشتے میں رکھتا تھا۔ نفرت؟ کیا میں واقعی اس سے نفرت کرتا ہوں؟ ٹرنیٹ کے مٹیالے پانیوں پر ہوا سرسرانے لگی۔
کیا میں اس سے نفرت کر سکتا ہوں؟ جواب نفی میں تھا۔ ہوا کشتیوں کی طرح تیرنے لگی۔ ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا، مگر یادوں کو سنبھال کر نہ رکھا جائے تو یوں ہی بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، پھر خود ہی جواب دیا۔ ارے، ایک عمر اس آوارگی کی نظر ہو گئی، اب تو لگتا ہے صدیاں بیت گئیں۔ نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا، اور حاصل کیا ہوا؟ اس کی نگاہیں دریا کی سطح پر پڑتے ہلکے ہلکے بھور پر تھیں، جس پر کھیلتی سورج کی کرنیں زرد ہونے لگی تھیں۔ وہ کیتھی کے گھر سے کب نکلا اسے یاد نہ تھا، کیتھی نے اسے کتنی گالیاں دیں اسے یہ بھی یاد نہ تھا۔ اس کا پورا وجود مٹھی میں بند کاغذ بن کر رہ گیا تھا، پسینے میں بھیگا چڑمڑایا ہوا کاغذ۔ اس کے ذہن کی سطح پر یہ تحریر بھور بنا رہی تھی، مجھے لوٹ جانا چاہیے۔ یہ پہلی خواہش تھی جو اس تحریر کو پڑھنے کے بعد شامیر کے دل میں پیدا ہوئی۔ کیا میری زندگی انہی مشینوں اور اوون کے ذروں کے درمیان گزرے گی؟ وہی بے چینی جو شامیر کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک بھاگنے پر مجبور کرتی تھی، رگوں پے میں سرایت کرنے لگی۔ تبھی وہ کسی بھی جگہ 1-2 سال سے زیادہ نہ ٹک سکتا۔ وہ چاہتا تھا اب وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ کہاں؟ یہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے ہمیشہ نامعلوم منزلوں کا تعاقب کیا تھا۔ اب انہیں میں کیوں یاد آیا؟ کل سے یہ سوال بار بار ڈنک مارتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کبھی شامیر کو بھولے ہی نہ تھے۔ یہ تو وہی تھا جو خود کو نامعلوم رکھنے کی خواہش میں رستہ رستہ بھٹک رہا تھا۔ شامیر، احمد علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شامیر نے غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ احمد نے ایک مشین کی طرف اشارہ کیا جس کی 2 سوئیاں رک گئی تھیں اور ڈیزائن کی جگہ ایک خالی لکیر جا رہی تھی۔ شامیر کا دل چاہا وہ کسی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے، اتنا کہ ٹرنیٹ کا پانی اس کے آنسوؤں سے نمکین ہو جائے۔ خشک آنکھوں سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آنکھوں میں صحرا اور اندر بادل برستے رہے، اور بہت دیر کے بعد اس نے بازو بلند کیا، بند مٹھی کو دیکھا، پھر آہستگی سے مٹھی کھول دی۔ چڑمڑایا ہوا کاغذ مٹھی سے نکل کر دریا برد ہو گیا۔ اپنے اندر کچھ دیر پہلے اگنے والے سوالوں کے جنگل اور احساس کو شامیر نے بے دردی سے کچلا تھا۔ یہی انا پرستی اور ہٹ درمی تھی جو اسے گھر سے بے گھر کیے ہوئے تھی۔ ہوزری کی مشینیں جرابیں، بنیانیں اور سویٹر بنا رہی تھیں۔ ان کی کھٹ کھٹ بھی شامیر کے اندر پھیلے سناٹے میں درار ڈالنے میں ناکام رہیں۔ وہ خالی الذہنی کے ساتھ اپنا کام کر رہا تھا۔ اس کے ہلکے گھنگریالے بالوں پر اوون کے باریک ذرے نرم برف کی طرح اتر رہے تھے۔ یہ برف جب ناک اور حلق میں گھستی تو ڈسٹرب کرتی۔ جب تک شامیر نے سوئیوں کے منہ کھول کر انہیں ٹھیک کیا، احمد اسے بغور دیکھتا رہا۔ سوئیاں اب ٹھیک سے کام کرنے لگی تھیں۔ وقت کی سوئیاں کسی ایک مقام پر رک گئی ہیں۔ میری زندگی کے پیراہن پر خالی لکیر کھینچ رہی ہے، اس نے احمد کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ احمد کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کر رہا تھا۔ احمد کے پلے کچھ نہ پڑا، مگر اس نے ہمدردی سے پوچھا، شامیر، تم ڈسٹرب ہو؟ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ شامیر کا لہجہ سپاٹ تھا اور نظریں مشین کی سوئیوں پر۔ کہاں؟ احمد نے چونک کر پوچھا۔ پاکستان؟ پتہ نہیں۔ پاکستان نہیں جاؤ گے؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد شامیر نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تم جاب چھوڑ دو گے؟ احمد ابھی تک اس کی بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ ظاہر ہے۔ احمد خاموش کھڑا اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر ہنس دیا۔ فی الحال آج شام تم میرے ساتھ گھر جا رہے ہو؟ وہ تو میں اکثر ہی جاتا ہوں۔ آج فاطمہ نے ٹیونا مچھلی فرائی کی ہوگی، احمد علی نے خوش دلی سے کہا تو شامیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فاطمہ اور اس کے بچے شامیر سے خاصے مانوس ہو گئے تھے۔ شامیر اکثر بچوں کے لیے چاکلیٹس اور بسکٹس وغیرہ لے آتا، اب تو وہ خود اس کی گود میں چڑھ کر کوٹ کی جیبیں کھنگالنے لگتے۔ پھر شام کو فرائی فش کے بعد گرما گرم کافی کے 2 مگ چڑھا کر وہ دونوں زمین پر بچھے میٹرس پر دراز ہو گئے۔ فاطمہ بچوں کو سلانے لے گئی، تب احمد نے اس کی طرف کروٹ بدلی اور آہستگی سے کہا، تم آج بہت الجھے ہوئے ہو۔ ہاں، کچھ لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد شامیر نے کہا، کیوں؟ تم نہیں سمجھو گے، اور مجھے لگتا تھا صرف میں ہی ہوں جو تمہیں سمجھ سکتا ہوں کہ تم بھی میری طرح غریب الوطن ہو۔ تمہارے اور میرے حالات مختلف ہیں۔ شامیر کی نظریں چھت پر جمی تھیں۔ کون سے حالات؟ شامیر نے گردن گھما کر احمد کو دیکھا، پھر آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔
اسے لگا واقعی صرف احمد علی ایسا شخص ہے جو اسے سمجھ سکتا ہے، جس سے وہ کچھ شیئر کر سکتا ہے۔ طویل خاموشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے کے بعد اس نے نظریں اٹھا کر احمد علی کو دیکھا اور ایک ایک کر کے وقت کی قطریں اس کے سامنے رکھتا چلا گیا، جس پر اس کا ماضی، اس کے جذبات، احساسات کڑے تھے۔ دھوپ انگیز قوم پر عجیب انداز میں اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ لباس سمیت ہر قسم کے تکلفات سے آزاد، بے تحاشا خوشی کے احساس سے لبریز، ہر قسم کی مصروفیات ترک کر کے صرف انجوائے کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سنی ڈے میں بہت سے جوڑے دریا کنارے اپنے اپنے جسموں کو دھوپ لگا رہے تھے۔ وہ دونوں بھی انہی میں شامل تھے۔ کیتھی نے ذرا سی گردن گھما کر اپنے قریب چت لیٹے مرد کو دیکھا اور بہت دیر تک اس کے مضبوط گندمی دھوپ میں لشکتے جسم کو دیکھتی رہی۔ کبھی وہ اس مشرقی مرد کے لیے دیوانی ہوئی جاتی تھی۔ اس کی پیاسی نگاہوں نے چہرے تک سفر کیا تو کوفت اور بیزاری سے ہونٹ سکوڑ لیے۔ یہ چہرہ وہ چہرہ نہ تھا۔ وہ اس چہرے سے کبھی بھی واقف نہیں تھی۔ وحشت زدہ، سولایا ہوا چہرہ، ویران، وحشی آنکھیں، گویا کوئی جانور جنگل بیابان میں رستہ بھول گیا ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے گورے گلابی بدن پر ریت کے ذرے ہیروں کی طرح چمکنے لگے، مگر یہ دیکھنے کے لیے وہ بالکل حاضر نہ تھا۔ کبھی یہ منظر وہ مبہوت ہو کر دیکھا کرتا۔ کیتھی کے پورے وجود پر بیزاری سی چھا گئی۔ یہ وہ شمیر نہیں؟ اس نے فیصلہ کن انداز میں انگڑائی لی اور اسے پکارا، شمیر؟ اس کی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ میرا خیال ہے اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ چپ رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کیتھی جلد ہی یہ بات کہہ دے گی۔ وہ اب اس سے کسی بھی قسم کی ضرورت پوری کرنے سے قاصر تھا۔ بہت دیر کے بعد شامیر نے کہا، مجھے تمہیں چھوڑتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے آج تک اتنا اچھا وقت کسی اور کے ساتھ نہیں گزارا۔ کیتھی نے اس کے سینے پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھا۔ شامیر کو لگا اس کے سینے پر بھاری بوجھ آ گرا ہو۔ اس نے آہستگی سے کیتھی کے ہاتھ کو ہٹا دیا۔ کیتھی سر تپا سلگ کر رہ گئی۔ پچھلے بہت سے دنوں سے وہ اس کی اسی طرح توہین کر رہا تھا۔ کیتھی کے التفات کی پذیرائی کرنا تو ایک طرف، اب وہ اس کی سمت دیکھتا تک نہیں تھا۔ تم میرا اپارٹمنٹ کب خالی کر رہے ہو؟ کیتھی کا لہجہ تیکھا اور رکھائی لیے ہوئے تھا۔ بہت جلد؟ چند دن تو دو گی مجھے؟ کیتھی اسے چند دن بھی نہیں دینا چاہتی تھی، مگر کچھ سوچ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، مگر اس میں زیادہ دن نہیں لگنے چاہیے۔ بے فکر رہو، تمہارے نئے بوائے فرینڈ کے آنے سے قبل اپارٹمنٹ چھوڑ دوں گا۔ وہ مسکرایا، وہی وحشت زدہ مسکراہٹ جسے دیکھ کر کیتھی کو خلجان ہونے لگا۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اٹھ کر دریا کی سمت چل دی۔ شاہمیر نے آنکھیں موند لیں۔ ہلکی سی آسودگی کے احساس نے اس کے وجود کو گھیر لیا۔ اسے لگا نادیدہ زنجیریں کٹنے لگی ہیں۔ چھٹی کا دن تھا اور وہ جانتا تھا کہ احمد پورا دن گھر پر ہی گزارتا ہے، ماں سوائے اس کے دونوں میاں بیوی گروسری اور دیگر خریداری کے لیے گھر سے نکلے ہوں۔ خوش قسمتی سے وہ گھر پر ہی تھا اور فاطمہ بچوں کو اس کے پاس چھوڑ کر اپنی سہیلی کی عیادت کے لیے گئی تھی۔ دونوں بچوں نے گھر میں ادھم مچا رکھا تھا۔ او شامیر! احمد نے دروازہ کھولتے ہی بے ساختہ خوشی کا اظہار کیا۔ شامیر سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم یقین نہیں کرو گے، میں اس وقت تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ شامیر نے اسے ایک طرف ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ بچوں نے اسے دیکھ کر دوڑ لگائی، مگر آج شامیر کے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہ تھا، سو وہ مایوسی سے اسے گھورتے ہوئے واپس کھیل میں مگن ہو گئے۔ احمد علی دروازہ بند کر کے پلٹا تو شامیر کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ پھر وہ پھنکارا، تو وہ تم تھے؟ کیا ہوا؟ احمد کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ شامیر قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، تمہیں میرے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شامیر، احمد لمحوں میں بات کی گہرائی تک پہنچ گیا، میرے ماضی کو کھنگالنے اور اس کا رشتہ میرے مستقبل کے ساتھ جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے کام سے کام رکھو احمد علی۔ شامیر، بیٹھ کر بات کرو۔ احمد نے اس کا بازو تھامنا چاہا، مگر شامیر نے اپنا بازو چھڑا لیا، پھر پلٹ کر خود ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں حیران تھا کہ میں انہیں کیسے یاد آ گیا۔ انہوں نے مجھے کہاں سے ڈھونڈ نکالا؟ میرا ایڈریس کہاں سے ملا؟ مجھے توقیر ملا تھا۔ احمد نے مجھے مانا انداز میں گردن جھکا لی۔ شامیر نے توقیر کو ایک موٹی سی گالی سے نوازا۔ وہ ٹھگنا توقیر جس دن سے نوٹنگھم اور سب سے بڑھ کر اس ہوزری فیکٹری میں آیا تھا، شامیر اسی دن سے ڈسٹرب تھا کہ کسی زمانے میں اس کا کالج فیلو رہا تھا۔ توقیر نے تو بے حد پرجوش انداز میں پیش قدمی کی تھی
کہ دیار غیر میں معمولی جان پہچان کا بندہ بھی یار خاص لگتا ہے، مگر شامیر کے سرد رویے نے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ توقیر ہی کیا، شامیر نے کبھی کسی کے ساتھ دوستی ہی نہ کی تھی۔ توقیر تو پھر اس کے ماضی کا حوالہ تھا۔ احمد علی ہی تھا جو زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہوتا گیا، اور یوں ہوتا گیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شامیر اپنا کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا وہ تمہارے گھر کا ایڈریس لا دے، احمد نے اعتراف کیا۔ شامیر کا دل چاہا وہ سامنے بیٹھے کالے افریقی کا منہ توڑ دے۔ اس نے بمشکل اپنی اس خواہش پر قابو پایا۔ احمد علی، مجھے ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، شامیر خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ وہ تمہارے اپنے ہیں، وہ مجھے بھول چکے ہیں، وہ تمہیں نہیں بھولے، میں انہیں بھول چکا ہوں۔ نہیں، احمد علی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور خواہ مخواہ مسکرانے لگا۔ تم بھی انہیں نہیں بھول سکے، اس بات کا اعتراف تم میرے سامنے کر چکے ہو۔ طیش کی ایک تیز لہر اٹھی اور شامیر نے گھونسا اس کے منہ پر دے مارا۔ ضرب شدید تھی۔ احمد عقب میں الٹ گیا، پھر جبرن سہلاتے ہوئے اٹھا۔ شکر کرو میرے بچے دوسرے کمرے میں جا چکے ہیں، ورنہ تمہارا حلیہ بگاڑ دیتے۔ میں تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گا، شامیر جارحانہ انداز میں کھڑا ہوا۔ جو مرضی کرو، مگر میں تمہیں یوں اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا، کیونکہ یہ زندگی خدا کی امانت ہے۔ تمہارا اس میں کیا فائدہ؟ چاہے کچھ نہ ہو، مگر تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ تمہارے اندر ایک خوبصورت انسان چھپا ہے جسے تم نے اپنی ہٹ درمی اور انا پرستی کی بھینٹ چڑھا رہے ہو۔ تمہارا ہاتھ بہت سخت ہے۔ وہ ابھی تک اپنا جبڑا سہلا رہا تھا۔ مجھے واپس نہیں جانا، شامیر نے لفظ چباتے ہوئے کہا۔ احمد ہنس دیا، اگرچہ ایسا کرتے ہوئے اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ شامیر، تمہارے اندر واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، تم اپنے مرکز کی طرف لوٹنے والے ہو۔ کیسے؟ اس کا انتظام قدرت خود کرے گی۔ احمد علی کے لہجے کا یقین۔ شامیر گمسم سا اسے دیکھنے لگا۔ احمد علی نے انگلی اس کے سینے پر رکھ کر بجائی۔ تم واپس لوٹنے والے ہو، مارک مائی ورڈز۔ شامیر ایک لفظ نہ بول سکا۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ تقدیر اس کی واپسی کے اسباب پیدا کر رہی تھی۔ میں کیتھی کا اپارٹمنٹ چھوڑ رہا ہوں۔ وہ دونوں دریائے ٹرنیٹ کے پہلے پل کے پاس سفید بینچ پر بیٹھے تھے جب شامیر نے کہا۔ وہاں شام کی رونق میں اضافہ ہو رہا تھا اور وہ بہت دیر سے خاموش بیٹھے ٹرنیٹ کے گدلے پانیوں میں گھلتے سورج کے نارنجی رنگوں کو دیکھ رہے تھے۔ احمد علی چونک گیا۔ کیوں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ احمد علی کو بہت خوشی کا احساس ہوا۔ اس نے بغور شامیر کو دیکھا۔ کیا کوئی اور؟ فی الحال نہیں۔ شامیر نے بڑھی ہوئی شیو میں انگلیاں پھیری۔ اس کے گھنگریالے بال بڑھ کر کندھوں تک آ گئے تھے۔ آنکھوں میں سرخی یوں بھری تھی گویا بہت پیے ہوئے ہو۔ بے خوابی نے پپوٹوں پر سوجن اور ارغوانی رنگ چھوڑ دیا تھا۔ گویا امکان ہے۔ احمد علی نے تعصف اس کے حلیے کو دیکھا۔ میری زندگی امکان پر ہی چلتی ہے دوست۔ اس کا کھوکھلا قہقہا ٹرنیٹ کے پانیوں پر بکھر گیا۔ نکاح کر لو شامیر، احمد علی نے مشورہ دیا۔ کس سے؟ کسی بھی اچھی مسلم لڑکی سے۔ کیا میں اچھی مسلم لڑکی کو ڈیزرو کرتا ہوں؟ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ احمد علی جذبز ہو گیا۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ شامیر ہنستا چلا گیا۔ وہی وحشیانہ ہنسی۔ مت ہنسو، احمد علی جھنجھلا کر بولا۔ اور جو توبہ ہی نہ کرنا چاہے؟ شامیر، احمد علی ڈر گیا، پھر ضبط کرتے ہوئے بولا۔ تمہاری زندگی کو سمت مل جائے گی۔ مجھے بے سمتی بھا گئی ہے۔ شامیر نے پورا بازو اٹھا کر انگلی سے آسمان پر تیرتے آوارہ پرندے کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ سورج اس کے عقب میں تھا اور وہ پورے کا پورا زرد اور نارنجی رنگ میں ڈوبا ساکیت و صامت مجسمہ لگنے لگا۔ شام ڈھلے گھر لوٹنا ان کی تقدیر ہے۔ شامیر نے بازو نیچے کر لیا۔ اس کی نگاہیں پرندے کا تعاقب کرتی رہیں۔ میں ڈنمارک جا رہا ہوں۔ وہاں تمہارا کون ہے؟ میں ہمیشہ وہاں جاتا ہوں جہاں میرا کوئی نہ ہو، شامیر نے برجستہ کہا۔ کیا تم مجھے اپنا ایڈریس دو گے؟ احمد علی نے ایک امید کے سہارے پوچھا۔ نہیں، مجھے نامعلوم رہنا اچھا لگتا ہے، شامیر نے قطعی لہجے میں کہا۔ احمد علی مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ تو شامیر، تم یقیناً یہ بھی پسند کرو گے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر بھی نہ بنائی جائے، ہندوؤں کی طرح تمہاری راکھ کو دریا برد کر دیا جائے، نہ قبر ہو، نہ کوئی نشان، نہ کوئی دعا کرنے والا، نامعلوم، بے نشان۔ سوچو شامیر، تم سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا
جس کے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی نہ ہو؟ شامیر ششدر سا رہ گیا۔ احمد علی مایوسی سے کہہ کر چلا گیا۔ شام کے نارنجی رنگ سرمئی ہونے لگے، ٹرنیٹ کے مٹیالے پانیوں میں سیاہی گھلنے لگی اور وہ ساکت اپنی جگہ پر بیٹھا رہ گیا۔ نہیں، اس نے زیر لب بربراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں اتنا بھی بد نصیب نہیں، میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے والے موجود ہیں۔ محض ایک پل میں شامیر نے، اس ایک لمحے میں جب ٹرنیٹ کے پانیوں پر رات بچھنے لگی تھی، اس ایک ہستی کے وجود کو دل سے تسلیم کیا جسے ہمیشہ نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کچھ لوگ شدت سے تمہیں یاد کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی مہک تمہیں محسوس نہیں ہوتی؟ ایک نامعلوم سی خوشبو نے شامیر کے گرد حصار باندھ لیا۔ اس کھڑکی سے فٹ پاتھ کا ایک حصہ جس کے کنارے کوئی قدیم درخت جھکا ہوا تھا نظر آتا تھا۔ وہ کب سے ایک ہی زاویے سے کھڑا فٹ پاتھ کے اس حصے کو بارش میں بھیگتا دیکھ رہا تھا۔ کبھی کسی گزرنے والے کے قدم ذرا دیر کو بارش کے پانیوں میں رستہ بناتے اور غائب ہو جاتے۔ صبح سے بارش وقفے وقفے سے جاری تھی، کبھی تیز تو کبھی آہستہ۔ وہ بھی وقفے وقفے سے بارش کی سانکھ مچولی کو دیکھنے یہاں آ کھڑا ہوتا۔ وہ آج فیکٹری نہیں گیا تھا، اسے آج فیکٹری جانا بھی نہ تھا کہ کل صبح اسے یہاں سے کوچ کر جانا تھا۔ کیتھی گھر پر نہ تھی، وہ یقیناً ڈپارٹمنٹل سٹور پر ہوگی جارج کے ساتھ، اور کچھ بعید نہیں کہ کل یہاں میری جگہ جارج کھڑا ہو۔ تھو، یہ کیتھی جیسی واہیات گندی انگریز عورتیں! حالانکہ کیتھی جیسی واہیات عورتیں ہی اب تک اس کی زندگی کا حصہ رہی تھیں۔ تبھی اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور کیتھی اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنی سرخ برساتی اتاری اور بجائے کہیں لٹکانے کے ایک طرف ڈھیر کر دی۔ کچھ لمحے کھڑکی میں کھڑی شامیر کو دیکھتی رہی۔ شامیر نے اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کیا مگر پلٹا نہیں۔ سرخ ہوتے پتوں سے کھیلتی بارش کا منظر زیادہ دل فریب تھا۔ کیتھی نے فریج کھول کر بیئر کا پیک نکالا اور کاؤچ پر بیٹھ کر کھولنے لگی۔ اس کی نظریں دوبارہ سے شامیر پر جم گئیں۔ تم ابھی تک یہیں موجود ہو؟ کچھ لمحوں کے بعد کیتھی کی سرد آواز نے اس کے اور شامیر کے درمیان تکلیف دہ خاموشی کو توڑا۔ صبح چلا جاؤں گا۔ شامیر کا لہجہ اس سے زیادہ سرد اور برفیلا تھا۔ نہیں، تمہیں ابھی یہیں موجود ہونا چاہیے تھا۔ خیریت؟ وہ پلٹا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کیتھی نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اپنے چھوٹے سے پرس سے کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ شامیر نے کچھ حیران ہوتے ہوئے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر گھونٹ گھونٹ بیئر پینے لگی۔ شامیر نے کاغذ کھولا، پھر ششدر سا رہ گیا۔ اس کی بے یقین نگاہیں کیتھی کی طرف اٹھیں۔ اس نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں پتا تمام تر احتیاط کے باوجود یہ کیسے ہوا۔ شامیر نے ایک بار پھر بے یقینی سے اس پریگننسی رپورٹ کو دیکھا۔ لیکن مجھے یقین ہے اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے تم مجھے ضرور کچھ نہ کچھ نہیں۔ شامیر کے منہ سے یہ لفظ گولی کی طرح نکلا۔ کیتھی نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا جو مضطرب سا اٹھ کر کھڑکی میں جا کر کھڑا ہوا تھا۔ کچھ لمحے اضطراری انداز میں کھڑکی پر انگلیاں بجاتا رہا۔ یہ سب اس کے لیے غیر یقینی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زندگی میں کبھی ایسی کسی سچویشن سے اس کا واسطہ پڑا تو وہ کیا کرے گا۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھا اور وہ کچھ بھی نہ سوچ رہا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے ذہن کی خالی سطح پر ایک عجیب سا احساس ابھرا، اپنے ہونے کا احساس، اپنے ثمر بار ہونے کا احساس۔ وہ اس احساس کو کوئی نام نہ دے پا رہا تھا، جیسے گندم کے سنہری خوشوں پر دھوپ پھیلی ہو، جیسے تیز ہوا مکئی کے ہریاول بھرے کھیتوں سے خوشبو چراتی ہو۔ اس کے من کی بنجر زمین سے ننھی منھی کونپلیں سر اٹھانے لگیں۔ اسے اونچی لمبی ٹہنیوں میں گھرا اس کائی زدہ تالاب کی ٹھنڈک یاد آئی جس میں اکیلا گرمیوں کی لمبی دوپہروں میں وہ ڈبکی لگانے جاتا تھا۔ اسے ان چڑیوں کی چہچہاہٹ سنائی دی جسے وہ جال بچھا کر پکڑا کرتا تھا۔ اسے موتیے کی خوشبو سے لبریز رات کی ٹھنڈک محسوس ہوئی جس میں سفید کھیس بچھی چارپائی پر لیٹ کر وہ پورے چاند کو تکا کرتا تھا۔ کوئی عجیب سا احساس تھا جو اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ وہ اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکا۔ شامیر نے پلٹ کر کیتھی کو دیکھا۔ وہ اضطراری انداز میں اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شامیر نامی بند گنبد میں دریچے کھلنے لگے۔ وہ کیتھی کے قریب آیا اور دونوں گھٹنے نیچے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کیتھی کے دائیں بائیں تھے۔ تم اسے ختم کر دینا چاہتی ہو؟ شامیر کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ اس بچے کے ہونے کا کوئی جواز نہیں، جبکہ ہمارے تعلقات بھی ختم؟ کیتھی نے تعجب سے شامیر کو دیکھا۔
یہ میرے اور تمہارے ہونے کا جواز ہے۔ کیتھی نے واضح طور پر شامیر کی وحشت زدہ آنکھوں کی وحشت کو کم ہوتے محسوس کیا، یا یہ صرف اس کا خیال تھا؟ محسوس کرو، وہ یہاں تمہاری گود، تمہارے سینے سے لگا۔ کیتھی کو اپنے اندر ہلچل سی محسوس ہوئی۔ بارش کی آواز اور شامیر کی سرگوشیاں ہم آہنگ ہونے لگیں۔ شامیر کا سر اس کے زانوں پر تھا اور وہ ایک نشے کی حالت میں بربرا رہا تھا۔ کیتھی کو اس کی دماغی حالت پر شبہ سا ہونے لگا۔ تبھی شامیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، کیتھی، آؤ ہم شادی کر لیں۔ کیتھی ششدر سی شامیر کو دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر شہروز اور ہیرا کسی شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے جب شاہ زیب کا فون آیا۔ ڈاکٹر شہروز نے ایک طرف گاڑی روک کر کال ریسیو کی۔ اماں جی کا کیا حال ہے؟ رسمی سلام دعا کے بعد شہروز نے پوچھا۔ انہی کے لیے تو فون کیا ہے شہروز، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ کل بے ہوش ہو کر گر گئی تھیں۔ مائی گاڈ، کیا ہوا تھا؟ بی پی بہت لو تھا شہروز، اب انہیں اکیلے چھوڑنا مناسب نہیں، ان کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ شہروز نے ایک نظر ہیرا کو دیکھا جو پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھی۔ تم انہیں اپنے ہاں کیوں نہیں لے جاتے؟ شہروز نے کہا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، شاہ زیب کے لہجے میں خفگی در آئی، میرے گھر آ کر وہ کس قسم کا ذہنی سکون پائیں گی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میری بیوی کا مزاج کمال ہے یار، ایک عورت کو قابو نہیں کر سکتے۔ یہی سمجھ لو میرا گھر بس رہا ہے، یہی کافی ہے، ورنہ اس عورت کی فطرت میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ شاہ زیب نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ تم انہیں اپنے ہاں لے آؤ، تمہاری بیوی سمجھدار عورت ہے، سب سنبھال لے گی۔ ڈاکٹر شہروز کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جب انہوں نے ہیرا کے ساتھ شادی کا فیصلہ کیا تھا تو یہی شاہ زیب تھے جنہوں نے شہر کی پڑھی لکھی جاب کرنے والی لڑکیوں کے 10,000 عیب گنوائے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم کل شام کو آئیں گے، تم اماں جی اور ان کا سامان تیار رکھنا۔ ہیرا نے چونک کر شہروز کو دیکھا۔ شہروز جانتے تھے اماں جی شہر آنے پر آمادہ نہ ہوں گی، مگر ان کا مصمم ارادہ تھا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ موبائل بند کر کے انہوں نے ہیرا کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ میں انہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اچھی بات ہے۔ وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اگر مجھے اعتراض ہو تو؟ ڈاکٹر شہروز نے چونک کر بیوی کو دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں گویا ہوئے، وہ تب بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی؟ تب اس سوال کا مقصد؟ ڈاکٹر شہروز خاموش رہے تو وہ ہنس دیں۔ آپ بھی حد کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بھلا میں کیوں اعتراض کروں گی؟ وہ آپ کی ماں ہیں اور میرے لیے قابل احترام۔ مجھے خوشی ہوگی اگر وہ ہمارے ساتھ آ کر رہنے لگیں۔ حویلی کو تالا لگ جائے، یہ بات اماں جی برداشت نہیں کریں گی۔ ڈاکٹر شہروز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ بات ان سے کہیے گا بھی نہیں۔ ہیرا نے رسانیت سے کہا، ابھی انہیں یہاں آنے جانے دیں، یہاں کے ماحول سے مانوس ہوں گی تو مستقل رہنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اب گھر چلیں، بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہیرا نے کہا تو وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگے۔ ہیرا گردن موڑ کر باہر جھانکنے لگی۔ آپ کو میرے اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن کیا تھا اگر دل رکھنے کو کہہ ہی دیتے۔ اگلی شام وہ بچوں سمیت گاؤں چلے گئے۔ اماں جی بظاہر ٹھیک ٹھاک اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھیں، انہیں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ارے تم لوگ، آج چھٹی تو نہیں ہے؟ تو کیا واپس چلے جائیں اماں جی؟ ڈاکٹر شہروز نے کہا۔ یوں ہی اماں جی۔ ہیرا آگے بڑھی، آپ سے ملنے کو جی چاہا تو چلے آئے۔ بہت اچھا کیا، میں خود تم لوگوں کو بے حد یاد کر رہی تھی۔ وہ فوراً ہی ان کی آؤ بھگت میں لگ گئیں۔ تھوڑی بہت ریفریشمنٹ کے بعد ڈاکٹر شہروز اصل مقصد کی طرف آئے۔ اماں جی، ہم کچھ دنوں کے لیے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا کوئی حق نہیں اماں جی، وہ آپ کے بیٹے کا گھر ہے۔ ہیرا میدان میں کودی۔ اماں جی ٹکر ٹکر دونوں کی شکلیں دیکھنے لگیں، پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گئیں۔ تو یہ بات ہے، شاہ زیب نے فون کیا ہوگا، میں نے منع بھی کیا تھا۔ کیوں منع کیا؟ اب ہم اس قابل بھی نہ رہے۔ خواہ مخواہ معمولی معمولی باتوں پر تم لوگوں کو کیا پریشان کروں؟ آپ کی خرابی صحت ہمارے لیے معمولی بات نہیں ہے۔ اماں جی، میں نے ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا ہے، آپ کا تفصیلی چیک اپ کروانا ہے۔ ڈاکٹر شہروز کا لہجہ قطعی تھا۔ اماں جی متذبذب سی تھیں۔ میرا دل نہیں لگے گا شہروز بیٹے، انہوں نے کمزور سی کوشش کی۔ ہم دل لگا لیں گے دادو۔ عمر نے عقب سے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھے اور گال چوم لیا۔ اماں جی کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ٹھیک ہے، خلاف توقع وہ جلد مان گئیں۔ ہیرا، اماں جی کا سامان پیک کرواؤ، ہمیں جلد ہی نکلنا ہے۔ جس تفصیل سے ہیرا نے ان کا سامان پیک کیا تھا وہ بس خاموشی سے دیکھتی رہیں۔
جس لمحے حویلی کے بیرونی گیٹ کو تالا لگا ان کا دل ڈوب سا گیا. اندر ایک احساس پنجے گاڑ بیٹھا. اب میں لوٹ کر یہاں نہیں آ سکوں گی. اس حویلی کو دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی. اس حویلی کے ساتھ ان کی یادیں کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھیں کہ ان کی زندگی ان کے شوہر کی وجہ سے ہمیشہ تکلیف میں ہی گزری. لیکن پھر بھی حویلی چھوڑتے ہوئے انہیں دکھ ہو رہا تھا. انہیں لگا وہ اپنی سلطنت سے بے دخل کر دی گئی ہیں. بی بی میں اندر آ جاؤں؟ ایمن نے چونک کر سر اٹھایا. اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اگرچہ اسے نیند نہیں آئی تھی. وہ یوں ہی تکیے میں سر دیے لیٹی تھی. دروازے پر سگرا کو دیکھ کر ایمن کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں. وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی. اگر وہ یہاں کام کر رہی تھی تو صرف اس لیے کہ وہ ایمن کی نہیں، اس کے شوہر کی ملازمہ تھی. ایمن نے جب اسے گھر سے نکالنا چاہا تو وہ اس کے شوہر کے سامنے روئی گڑ گڑائی تھی. ایمن اسے نکالنے کی کوئی معقول وجہ بھی نہ بتا سکی. میں اس کے کام سے مطمئن نہیں ہوں. تم اسے ایک موقع اور دو. وہ جہاں دیدہ عورت ہے، اس گھر کی نگرانی بہتر طور پر کر سکتی ہے. پھر بیچاری کہاں جائے گی؟ بیٹیاں شادی شدہ، بیٹا اور شوہر مر چکے. خواہ مخواہ بد دعا دے گی. ایمن کچھ بھی نہ کہہ سکی. وہ اس شخص سے کچھ بھی نہ کہہ سکتی تھی. اس کے کسی بھی فیصلے سے اختلاف کی جرأت نہ رکھتی تھی، ایسے شخص سے جو اس کی کوئی بھی بات کسی بھی طرح نہ ٹالتا تھا. اس لیے سگرا یہاں موجود تھی. آ جاؤ. ایمن کروٹ بدل کر سیدھی ہوئی اور ذرا سا تکیہ اونچا کر لیا. دھیے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سگرا نے اپنے مخصوص انداز میں فکر مندی سے پوچھا. یہی پوچھنے آئی ہو؟ ایمن نے اپنے بے حد بکھرے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹا. لہجہ سپاٹ اور روکھا سا تھا. سگرا ابھی تک سمجھ نہ پائی تھی کہ ایمن کا رویہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا ہے. حالانکہ جب وہ اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی تو سب سے پہلے سگرا ہی اسے مانوس ہوئی تھی. اسی سے اپنے دکھ سکھ کیا کرتی تھی، اور سگرا نے آج تک وہ دکھ سکھ ایمن کے شوہر کو بھی نہ بتائے. بتا دیتی تو شاید سگرا کی جگہ ایمن یہاں سے جا چکی ہوتی. نہیں، وہ کچھ گڑبڑا گئی. میں تو کچھ بتانے آئی تھی. بیٹھ جاؤ سگرا، تم مجھے پہلے ہی بہت کچھ بتا اور سمجھا چکی ہو. ایمن کے لہجے میں ہلکا سا طنز در آیا. جو کچھ ہوا دیرانی، تمہاری اپنی مرضی سے ہوا. میں نے تو صرف... وہ قالین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں دابنے لگی. کاش سگرا تم نے مجھے اپنی بیٹی کی جگہ سمجھا ہوتا. لیکن نہیں، تم نے تو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہی کچھ کروایا تھا. پتر، اس میں میرا کیا قصور؟ تم تو جانتی ہو. سگرا نے گھبرا کر صفائی دینا چاہی. میں جانتی ہوں، قصور تمہارا نہیں، صرف میرا تھا. ساری زندگی اپنی نادانیوں کے ہاتھوں دکھ بھوگے ہیں. قصور صرف میری کم عقلی کا تھا. دھیے، جو گزر گئی سو گزر گئی. اب آگے کا سوچ. کیسے اجڑے بجڑے حلیے میں رہتی ہو؟ سارا سارا دن گھر سے باہر. وہ بھی مرد ہے، بھلا ایسی بیوی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا؟ دیکھا نہیں؟ پہلے کیسے آگے پیچھے پھرتا تھا، تمہارے لیے پریشان ہوتا تھا، فکر کرتا، مہنگے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتا. تم گھر نہ آتی تو غصے میں پھنکارتا تھا، ٹھوکریں مارتا. مگر اب... سگرا نے تعصب سے سر ہلایا. اب تو گویا اسے پرواہ ہی نہیں کہ تم کہاں ہو بھی یا نہیں. اب تو گھر آ کر اس نے کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کب آئی اور کب گئی. ایسا کب تک چلے گا دیے؟ اس کی چھٹیاں ختم ہوئیں تو چلا جائے گا. یہ سب دیکھ کر گیا تو خدا نہ خواستہ کہیں واپس ہی نہ آیا تو؟ ایمن خاموشی سے سنتی رہی، پھر استہزائیہ انداز میں ہنسی. تم مجھے یہ سب بتانے آئی ہو؟ نہیں، میں یہ بتانے آئی ہوں کہ صاحب دوسری شادی کے چکروں میں ہے. سگرا کی آواز سرگوشی میں ڈھلی. اچھا. ایمن کے سامنے گجرے کے سوکھے ہوئے پھول بکھرے. سگرا نے تعجب سے ایمن کو دیکھا. تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ پتہ نہیں. ایمن نے ہلکے سے کندھے اچکائے. وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ اگر اس کا شوہر دوسری شادی کا فیصلہ کرے تو اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے. کوئی لڑکی ہے، ہر وقت صاحب کے ساتھ رہتی ہے. پرسوں تو... سگرا نے سسپینس پھیلایا. پرسوں تو اسے گھر بھی لے آئے. ایمن بری طرح چونکی. کس کو؟ اسی لڑکی کو. خوبصورت نہیں ہے، پر تیز بہت ہے، اور ہنس مکھ. بات بے بات ہنستی تھی. دوپہر کا کھانا یہیں کھایا. یوں پھرتی تھی گویا مالکن ہو. ایمن کے ذہن کی تنابیں گھنج گئیں. اضطراب کی لو اٹھی اور پورے وجود کو خاکستر کر گئی. وہ لاکھ اس گھر سے لا تعلق رہی ہو، مگر یہ اس کا گھر تھا. پہلے بھی آتی رہی ہے. ایمن نے خود کو کہتے سنا. اس کی لا تعلقی اکثر ختم ہو گئی. نہیں، پرسوں پہلی بار آئی ہے. کہتی تھی اس گھر کو کسی سمجھدار عورت کی ضرورت ہے. اتنے قیمتی فرنیچر اور چیزوں کا ناس ہو رہا ہے.
کہتی تو سچ ہے، ایمن بربرائی۔ صاحب نے کہا نا قدرے لوگوں کے ہاتھوں میں رہی ہیں۔ سغرا نے مزید بتایا۔ ایمن کے اندر چبھن سی ہوئی۔ یہ وہ شخص تھا جو اس پر مرتا تھا۔ وہ سیاہ کرتی یا سفید، منہ سے حرف تک نہ نکالتا تھا۔ مگر کب تک؟ اس نے سغرا کو جانے کا اشارہ کیا۔ اپنا گھر بچاؤ بیٹی، یہاں سے نکلی تو کہاں جاؤ گی؟ وہ برا نہیں ہے، بس تم نے اسے کھلا چھوڑ دیا، اس پر توجہ ہی نہ دی۔ مرد تو توجہ کا بھوکا ہوتا ہے، محبت کرو نہ کرو، توجہ اور اہمیت تو دو۔ وہ برا نہیں ہے، تم سے پیار کرتا ہے، بس ضد میں آ گیا ہے، سغرا جاتے جاتے کہتی گئی۔ ایمن اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے اندر تپش بڑھتی چلی گئی۔ اس نے سائڈ دراز کھول کر سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر نکالا، سگریٹ نکال کر سلگایا اور کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ آخر کب تک؟ یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ بہت کچھ بکھر گیا ہے۔ نہیں، سب کچھ تو بکھر چکا ہے۔ میں چاہوں تب بھی سمیٹ نہیں سکتی۔ میں زندگی کو از سر نو شروع کرنا بھی چاہوں تب بھی نہیں کر سکتی کہ میرے اندر زندگی رہی ہی نہیں۔ وہ ذرا رک کر اپنے سوچے جملے پر غور کرنے لگی۔ ہاں، زندگی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اپنے ان ہاتھوں سے، اپنی مکمل رضامندی کے ساتھ۔ میں زندگی کیسے جی سکتی ہوں؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور غور سے دیکھا۔ انگلیوں میں دبے سگریٹ سے دھوئیں کی لکیر اٹھ رہی تھی۔ اسے لگا وہ لمحہ لمحہ سلگ رہی ہے، راکھ ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے اوپر گرتی سرمئی راکھ کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ یہ راکھ اس کے اپنے وجود کی راکھ تھی۔ اسے لگا یہ ہاتھ نہیں، راکھ کی دو ڈھڑیاں ہیں جن سے دھواں اٹھتا تھا۔ ہاں، میں قاتلہ ہوں، میں نے خود انہیں مارا تھا۔ میں قابل رحم نہیں ہوں، قابل سزا ہوں۔ مجھے مارو، سنسار کرو، میں قصوروار ہوں۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ باہر ملازموں کے بھاگتے قدموں کی آواز تھی۔ اس نے بے ہوش ہونے سے ذرا پہلے سنی۔ بے ہوشی کا وقفہ زیادہ طویل نہ تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد پہلا احساس افسوس کا تھا، میں پھر بچ گئی۔ دوسرا احساس طمانینت کا تھا کہ جو پہلا چہرہ نظروں اور شعور کی گرفت میں آیا، اس چہرے پر تفکر اور پریشانی کے تاثرات مترشح تھے۔ سادہ سی آنکھوں میں بے چینی تیر رہی تھی۔ ایمن کو خوشی ہوئی، اسے میری پرواہ ہے۔ دوسرا چہرہ بابر کا تھا۔ کیسی ہوں ایمی؟ وہ محبت سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، ایمن نے کمزور سی آواز میں کہا۔ تم ہمیشہ ڈرا دیتی ہو، بابر نے قدرے خفگی سے کہا۔ ایک یہی کام تو میں ڈھنگ سے کر سکتی ہوں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ فضول مت بولو، بابر نے ڈانٹا، پھر دانستہ اس کے درمیان سے ہٹ گیا۔ میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ ایمن خاموشی سے اسے دیکھنے لگی جو گمسم سا کھڑا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ ذرا سا آگے بڑھا۔ ایمن نے اس بات میں سر ہلایا۔ لفظ حلق میں پھنس گئے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اب مزید کیا پوچھے کہ پچھلے کئی دنوں سے ان دونوں کے درمیان گفتگو نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگلے لمحے وہ بوکھلا گیا۔ ایمن اس کا ہاتھ پکڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا ہاتھ ایمن کے گرم آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ وہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ سچویشن عجیب سی تھی، اس لیے نہیں کہ ایمن رو رہی تھی، وہ بیسیوں مرتبہ اس کے سامنے اسی طرح روئی تھی، اس لیے کہ آج اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی روتی بلکتی بیوی کو گلے سے لگا لے یا یوں ہی چھوڑ دے۔ کچھ تذبذب کے بعد اس کا ہاتھ اٹھا اور ایمن کے سر پر رک گیا۔ اس نے آہستگی سے ایمن کا سر تھپ تھپایا۔ ایمن کے رونے میں شدت کچھ اور آ گئی۔ اس نے اپنے اور اس کے درمیان پیدا ہونے والے فاصلے کو پوری طرح محسوس کیا تھا۔ وہ مجھ سے دور جا رہا ہے۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو گئیں؟ ڈاکٹر شہروز نے چونک کر پوچھا۔ وہ کہتا تھا اس کی زندگی میں میرے سوا کبھی کوئی اور لڑکی نہیں آئی، اور اب وہ لڑکی، ڈاکٹر شہروز، وہ مجھ سے اکتا گیا ہے، جان چھڑانا چاہتا ہے۔ وہ مجھے پاگل سمجھتا ہے، اور ٹھیک ہی سمجھتا ہے، ٹھیک ہی کر رہا ہے۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے بچا ہی کیا ہے؟ آخری چند جملے وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ڈاکٹر شہروز نے اسے پہلے سے زیادہ کمزور اور پہلے سے زیادہ مضطرب پایا۔ یہ صرف اس کا احتجاج ہے، تمہاری بے رخی اور تمہاری بے توجہی کے خلاف۔ وہ صرف تمہیں چڑھانے کے لیے ایسا کر رہا ہوگا، تمہاری توجہ کھینچنے کے لیے، تاکہ تم اس کی طرف متوجہ ہو۔ ڈاکٹر شہروز نے تسلی دینا چاہی۔ وہ شاید اسی پوائنٹ پر غور کرنے لگی۔ لیکن وہ اسے گھر تک لے آیا ہے۔ میں نے کہا نا، وہ صرف تمہارے جذبات جھنجھوڑنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر شہروز نے رسانیت سے کہا۔ تم نے اس سے بات کی؟ نہیں، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ اس سے جواب دہی کر سکوں۔ ایمن نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔
تم اس کی بیوی ہو۔ کاش میں نے یہ بات سمجھی ہوتی۔ مطلب؟ کچھ نہیں، ایمن نے سر جھٹکا۔ ڈاکٹر شیروز کو لگا وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے انہوں نے موضوع بدل دیا۔ تم نے اپنی ممی کا بریسلیٹ کیوں اتار دیا؟ ایمن نے چونک کر اپنی کلائی کو دیکھا۔ اہمیت چیزوں کی نہیں، انسانوں کی ہوتی ہے۔ یہ بے جان چیزیں زندہ انسانوں کا نعم البدل نہیں ہوتیں۔ مجھے یہ بات ذرا دیر سے سمجھ میں آئی ہے، لیکن ہم ان کے وسیلے سے انہیں یاد تو رکھتے ہیں۔ یاد رکھنے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود بخود ہماری یادوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن جب طاہر محمود نے وہ بریسلیٹ تمہیں واپس دیا تو تمہیں خوشی تو ہوئی تھی؟ ڈاکٹر شیروز کا لہجہ سرسری سا تھا۔ ہاں، بہت ہوئی تھی۔ ایمن کھو سی گئی۔ ایمن کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ اس نے بریسلیٹ لبوں سے لگایا، پھر کلائی میں پہن لیا اور پلٹ کر بند دروازے کو دیکھا۔ ایک بار پھر وہ طاہر محمود کے سامنے کھڑی تھی۔ تھینک یو طاہر بھائی۔ وہ تو کھانا کھا کر لیٹنے کی تیاری کر رہا تھا، کھڑا ہو گیا۔ کس لیے بھائی؟ آپ نہیں جانتے یہ میرے لیے کتنا انمول ہے، اور تم نہیں جانتی کہ تم میرے لیے کتنی انمول ہو، وہ برجستہ بولا۔ ایمن اس کے اس جملے سے کوئی خاص معنی اخذ نہ کر پائی۔ آپ نے اسے بہت سنبھال کر رکھا۔ میرے لیے تم اور تم سے وابستہ ہر شے اہم ہے۔ کیسے سنبھال کر نہ رکھتا؟ طاہر محمود کا لہجہ تھوڑا گمبھیر، کچھ خاص ہو گیا۔ اب کہ ایمن نے قدرے چونک کر اسے دیکھا تو وہ سنبھل کر بولا، بہرحال تمہاری امانت تھی، تم تک پہنچ گئی، میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ تھینکس اگین۔ ایمن مسرور سی کمرے سے باہر آئی تو سامنے دادا کو دیکھ کر چونک گئی۔ ارے نانا جان، آپ سوئے نہیں؟ ابھی تک یہیں ہو؟ گھر نہیں گئی؟ ان کا لہجہ عجیب سا تھا۔ بس جا رہی ہوں، ذرا طاہر بھائی سے باتیں کرنے لگی تھی، ایمن نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اوکے نانا جان، خدا حافظ۔ ایمن نے جھک کر ان کے سر پر بوسہ دیا۔ ایمن، آئندہ طاہر کے کمرے میں مت جانا، انہوں نے بے حد سنجیدگی سے ٹوکا۔ کیوں نانا جان؟ ایمن نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہر وقت سوال مت کیا کرو، وہ گڑگڑائے۔ جی، ایمن کو برا لگا، مگر ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ بحث نہ کر سکی اور خاموشی سے گھر آ گئی، مگر گھر میں ایک اور ہی ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیوز۔